अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूँ इकरा मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं नई उम्मीद और नए यकीन के साथ। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं एक पैगाम के साथ। पैगाम ये है कि जब भी हम कभी उदास होते हैं या हालात मामलात हमारे मुताबिक नहीं चल रहे होते, तो आजकल हम फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया हमारे सामने है तो हम रील्स बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। तो जब रिलेटेबल रील्स जो होती हैं हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं तो हम उसको स्क्रॉल तो करते जाते हैं, तो वो सैड सॉन्ग सब चीज़ें ना ऐसे लगता है कि हमारे ख़िलाफ़ जा रही हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच कर साइड पर रहा जाए, जो मामलात हैं उन पे फोकस किया जाए और ये बात जहन में रखी जाए कि जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है और जो वक्त है वो गुजर जाएगा, नया दिन नई उम्मीद के साथ आता है। तो इस बात पे यकीन रखना चाहिए। तो जो इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हुए स्क्रॉल करते हुए जो हम रील्स देख रहे होते हैं उसको काइंडली इग्नोर किया जाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पसंद की शादी के हवाले से। पसंद की शादी यकीनन कोई जुर्म नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पसंद की शादी के लिए पाकिस्तान की कुल आबादी के तकरीबन 8 से 9% लड़के और लड़कियां घर से भाग कर शादी कर लेते हैं, जिनमें ज़्यादातर 14 से 20 साल के नौजवानों को देखा गया है। मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान के हवाले से और जानेंगे नौजवानों में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल की रोकथाम के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि PTI इस्लामाबाद में एक तारीखी जलसा करने जा रही है। मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के चौथे सेगमेंट में हम बात करेंगे बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 के हवाले से, जिसके मुताबिक बानी PTI और उनकी अहलिया ने सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे गंगाराम हस्पताल में 5 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश के पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़या के हवाले से। आया कि अस्पतालों में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले सेगमेंट में जैसे हमने आपको बताया कि पसंद की शादी के हवाले से बात करेंगे। अभी भी हम 22वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, 2024 में हैं हम, लेकिन फिर भी ऐसे मामलात पेश आते हैं कि लड़कियों को पसंद की शादी की इजाज़त नहीं मिलती है, इवन लड़कों को भी पसंद की शादी की इजाज़त नहीं मिलती है, दैन वो कोर्ट मैरिजेस की तरफ जाते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मौलाना फ़िदाउल रहमान, मजहबी स्कॉलर, रिदा अनवर, सोशल एक्टिविस्ट और माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? जी सर, पहले आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए फर्स्टली। सर मुझे बताएं कि अगर माँ बाप जो है राज़ी नहीं हो रहे हैं और तमाम मामलात जो हैं वो ठीक हैं, मतलब लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से एक प्रॉपर बाइज़्ज़त तरीके से रिश्ता लेकर घर आ रहे हैं, तो अगर माँ बाप इनकार कर रहे हैं तो लड़की क्या भाग कर या कोर्ट मैरिजेस कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा मौजू इंतहाई अहम है। माशरती हवाले से कुरान मजीद बुरहान रशीद में जो मुताला हम करते हैं और उससे जो हमें पता चलता है कि माशरे की पहली इकाई घर से शुरू होती है, यानी मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी। तो सवाल आपने ये किया कि माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे, यानी लड़की की तरफ से लड़की वाले राज़ी नहीं हो रहे, इवन लड़के वाले भी नहीं हो रहे। अगर दोनों तरफ से कर लें, मतलब माँ बाप जानिबैन से राज़ी नहीं हैं और लड़का लड़की आपस में राज़ी हैं और फिर रिश्ता नहीं हो रहा, तो क्या ऐसी सूरत में कोर्ट की तरफ जाना, अज़ खुद का जो है वो निकाह करना, बहुत सारी ऐसी यानी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि माशरे में कुरान और सुन्नत की तरबियत की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो रिवायती एक तशद्दुद या रिवायती हटदर्मी जो माँ बाप की समझी जाती है कि हर हाल में बड़ों का कहा मानना है, बड़ों के फ़ैसले के मुखालिफ नहीं जाना, और फिर उसके जो नताइज हैं बसा औक़ात बड़े भयानक किस्म के जो है ना वो सूरत में सामने आते हैं। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में पता ये चलता है कि लड़का और लड़की को अपनी मर्ज़ी का हक़ हासिल है, लेकिन ये शऊर तो उनको हासिल हो जाए कि हम जो फ़ैसला करने जा रहे हैं वो फ़ैसला आया हमारे
ہماری ذات کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، خاندان کے دیگر افراد کے لیے بھی بہتر ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ثابت ہو سکتا۔ آپ جو بات کر رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹین ایج کا یہ زیادہ ایشو ہے، یعنی 14 سے 21 سال کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں اس طرح کی حرکات و سکنات میں ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ریت و روایت ہے بالخصوص جو مشرقی معاشرہ ہے، تو یہاں بڑوں کی ہی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ وہی جو ہے نا وہ اپنی اولادوں کے رشتے کروائیں گے، طے کریں گے، اور پھر سارے یہ مراحل انہی کی نگرانی میں جو ہے نا انجام پائیں گے، اور بہتر بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ لڑکا یعنی اولاد کے حوالے سے، اولاد جب پیدا ہو جائے اس کا نام اچھا رکھو، تربیت اچھی کرو، اور پھر اس کے بعد بالغ ہونے پر اس کا نکاح کر دو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حق والدین کو حاصل ہے، لیکن والدین اگر زبردستی کریں، اگر اپنی ہی رائے تھوپ رہے ہوں، مثلاً کی بات ہے کہ لڑکی کی کوالیفیکیشن بہت اعلیٰ ہے، قابلیت، صلاحیت، سیرت صورت ہر لحاظ سے وہ لڑکے سے بہت اعلیٰ ہے، اور لڑکا دوسری طرف وہ ایک غلط سوسائٹی کا شکار ہے، اور اس کا کریکٹر بھی اچھا نہیں ہے، شکل و صورت بھی اس طرح کی نہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ خاندان جوڑنے کے لیے اور آپس میں یہ کرنے کے لیے کہ تایا چچا کہ ہاں یہ رشتہ ہو جائے، انا کا مسئلہ بنا لیا، انا کا مسئلہ بنانا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن و سنت بہت واضح سے جو ہے نا وہ انداز میں یہ بتاتا ہے کہ لڑکی لڑکے دونوں کو مرضی کا حق حاصل ہے، لیکن ان کی مرضی جو ہے نا وہ اپنے بڑوں کے تابع ہو۔ باقی رہی بات یہ کہ جو ہے نا وہ اس طرح کے قدم، انتہائی قدم اٹھا لینا، عدالت کی طرف چلے جانا، باہر جا کر اپنی مرضی سے شادیاں کر لینا، تو اس میں جو ہماری تحقیقات ہیں وہ بالکل ازہر من الشمس ہیں کہ تقریباً میں یہ کہنے میں حق بجانب ہو سکتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہا ہوں کہ 99% ایسی شادیوں کے نتائج انتہائی غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اور پھر میں یہاں آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، بالفرض ایک لڑکا لڑکی کا آپس میں کوئی تعلق قائم ہوا ہے اور وہ شادی کی انتہا تک جانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز تو یہ ہے کہ وہ لیکن ماں باپ کے حکم کے تابع ہو، آپ کے مطابق یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے کہ آیا لڑکی جس لڑکے سے نکاح کر رہی ہے وہ اس کے کفو میں ہے کہ نہیں۔ کفو مینز کوالٹی، اس کا مطلب یہ ہے، کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی یعنی جس گھرانے سے ہے اور اس کے مردوں کے جو پیشے ہیں اور یعنی دینداری کے لحاظ سے، مالداری کے لحاظ سے، آیا لڑکے کے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت ہے یا نہیں، یہ لڑکے کی طرف دیکھا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لڑکا اگر اپنی مرضی پہ والدین کو مجبور کر رہا ہے کہ جی میری چاہت کے مطابق یہاں یہ کریں، ہم نے دیکھا ہے سوسائٹی میں ایسی چیزیں بہت ساری سامنے آتی ہیں، تو پھر وہ لڑکی اپنے نہیں، آپ مجھے اس بات کا بتائیے کہ اگر سارے معاملات درست نہیں بھی ہیں، کہیں اوپر ہے کام کہیں نیچے ہے، دونوں بیلنس نہیں ہیں چیزوں میں، اور ماں باپ نہیں مان رہے ہیں، تو کورٹ میرج کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے؟ جا کر کورٹ کے رخ کرنا، والدین کی مرضی کے خلاف جانا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر لڑکی کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ ہیں اور لڑکا بھی اس قابل ہے، پھر والدین صرف انا کو جو ہے نا اس انا کی آڑ لے کر وہ لڑکی کا نہیں کر رہے، پھر لڑکی جو ہے نا، تو اگر لڑکا اس قابل نہیں ہے اور لڑکی کی وہاں پہ پسند ہے تو مطلب اس کو منع کیا جا سکتا ہے؟ بالکل منع کیا جائے گا، وہ بنتا ہی نہیں۔ اگر وہ لڑکی نکاح کر لے گی تو ہمارے ہاں یعنی فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے وہ جا کر کورٹ کے اندر اس نکاح کو منسوخ مطلب کروائیں، اور وہ یہ حق رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں تو مجھے آپ کی بات نا یہ لٹرلی ابھی تک سمجھ نہیں، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں۔ اگر لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہے اور اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا لڑکے کے اس کے سٹینڈرڈ کے ساتھ یا اس کی تعلیم کے ساتھ، تو مطلب کہ یہ رشتہ یا پھر یہ تعلق جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے کیونکہ شریعت میں کفو کا مسئلہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح سے نکاح ہو جائے گا، میری بات سمجھیں، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن کہتے تو رزق تو عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہوتا ہے، یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا۔ دیکھیں رزق کی بات یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ وہ اتنا رزق اس کے پاس ہو یا یہ ایسی چیز، شریعت یہ کہتی ہے کہ کم سے کم یہ توازن تو ہو نا۔ اب ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی، ایک میں مثال دے رہا ہوں، کسی بڑے افسر کی، کسی بڑے سیاستدان کی لڑکی جا کر کسی
جو ہے نا وہ ایسے پیشے والے سے کرتی ہے، یعنی وہ موچی کا کام کر رہا ہے یا کوئی فلانا کام کر رہا ہے، تو سوسائٹی میں پھر وہ کس طرح سے چلیں گے؟ تو اس لیے شریعت سوسائٹی کو نہ لے کر آئے نا، سوسائٹی کے بارے میں ہم رضا سے پوچھیں گے، آپ صرف وہ میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں، میں شریعت کی روح سے بات کر رہا ہوں کہ کفو کا مسئلہ یہی ہے۔ دیکھیں شریعت نے بیلنس رکھا ہے، توازن رکھا ہے، اور پھر جو اس طرح کے نتائج ہوتے ہیں، اب میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک شادی شدہ لڑکی، اس نے اپنی جو ہے نا وہ پہلے سے شرط رکھی کہ شادی کے بعد میں نے اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھنی ہے، وہ اس کے خامن نے رکشے والے کو لگا دیا، اب آتے جاتے رکشے والے کے ساتھ معاملات ہوئے، اور پھر اس نے جو ہے نا اس کی باتوں میں آ کر اپنا شادی شدہ گھر اجاڑ لیا اور شادی کر لی، اور بعد میں پھر اس کے نتائج تھوڑے ہفتوں میں اس کے سامنے آ گئے۔ یہ بھی ایک سیپریٹ بحث ہے، یہ اس کا اس بات سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو اپنی مرضی کا حق حاصل ہے، لیکن ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ اجازت نہ دیں اور لڑکے کا جو کیلیبر ہے وہ لڑکی کے اس کے ساتھ میچ نہیں ہو تو یہ نہیں کر سکتے ہیں اور درست نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ کل کلام مسائل پیدا ہوں گے اگر وہ نکاح تو بعد کی بات ہوتی ہے۔ چلیں میں رضا کی طرف آتی ہوں۔ السلام علیکم رضا، مجھے آپ بتائیں کہ قانونی طور پر جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں ان کو تو پرمیشن ہے نا، قانونی طور پر ہم شادی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ میں آپ کو بتاتی ہوں جو اسلام ہے نا اس نے بالکل اجازت دی ہے، لیکن اسلام نے نا سب لوگ ایکول ہے، دیکھا جائے تو آل مسلمز آر ایکول، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے، لیکن ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار رشتوں کے معاملات میں حسب نسب کی بات کی یا خاندان کی بات کی یا عورت کے سٹیٹس کی بات کی ہے۔ تو ویسے تو مسلمز آر ایکول، لیکن یہ جو کفو کی ڈاکٹر ہے نا ایکوالٹی کی، یہ صرف شریعت میں نہیں بلکہ پاکستان میں لاء میں بھی لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے کیلیبر کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایکسٹریم انیکوالٹی نہ ہو جائے کہ لڑکی کسی سی ایس ایس کی پوسٹ پر لگی ہے اور لڑکا اس کا چپراسی ہے۔ دس شوڈ ناٹ بی لائک دس، اور یہ صرف حنفی ڈاکٹرائن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہے تو اس کے گارڈین جو کہ صرف اس کا باپ ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ عدالت میں جا کے یا مولوی نکاح خواہ کے پاس جا کے بتا سکتا ہے کہ یہ میری لڑکی نے ناانصافی کی ہے، کیونکہ لڑکی جو بھی تھی، بالغ تھی، جیسی بھی تھی، اس نے اتنی دنیا نہیں دیکھی ہوئی، اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا میں یا ہماری فیملی، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ لڑکے نے لڑکی پھنسائی ہے اپنے لالچ میں آ کے، تو ان کا آپس میں بہاؤ نہیں ہے، بیل بہاؤ نہیں ہے۔ تو اس بنا پہ کورٹس میں جا کے ایکوالٹی کی بنا پہ میرجز کو انل کیا جا سکتا ہے اگر لڑکی کا آگے کوئی اولاد یا بچہ وغیرہ نہیں ہوا، لیکن یہ بہت لمیٹڈ ڈاکٹرائن اور آج کل کے زمانے میں نہیں چلتی، اور پسندیدہ یہی ہے کہ اپنے کے برابر والوں میں رشتہ کیا جائے اپنے کے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلام میں حسب نسب کی اگر ہم اسلامک میرجز دیکھیں نا تو آپ دیکھ لیں حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا ایکوالٹی کی بنا پہ، حضرت خدیجہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایکوالٹی بنا کے رکھی ہے اسلام نے۔ آگے بھی اگر ہم دیکھے جائیں نا حضرت بی بی زینب کا نکاح حضرت علی کے بھائی کے بیٹے سے ہوا، اس طرح یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے اسلام میں حسب نسب کا، ذات کا۔ اس کو اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن شادیوں کے معاملات میں اسلام نے اس چیز کی اجازت دی گئی ہے تاکہ کل کو مسائل نہ آئے۔ اب ایک سی ایس پی لڑکی کسی جمع دار کے گھر رہے گی تو کیسے گزارا چلے گا، کیسے سسٹم چلے گا؟ ہم اتنے شعور ہم رکھتی ہیں، لڑکیاں بھی یا باقی بھی لڑکیاں یا لڑکے اس طرح سے شعور رکھتے ہیں، تو جو بھی آپ میچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ بات کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم نے کرنی ہے، تو وہ ایک وائبز لگا لیجئے، یا پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے، شعور رکھتے ہیں آپ کہ میں نے کس سے بات کرنی ہے اور میں نے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو میں یہ تو امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ اگر آپ سی ایس پی آفیسر کہہ رہی ہیں وہ کسی جمع دار یا آپ نہیں کر سکتی، لیکن ایسے کیسز آتے ہیں۔ آپ کو یہ بات بتاؤں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 90% جو لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں نا، اس میں 18 to 19 17 سال کے بچے بچیاں تو ہوتے ہیں زیادہ۔ آپ کو وکیلوں کو بھی تو پتہ ہے نا اس ڈاکٹرائن کے بارے میں۔ میں آپ کو بتایا بڑی لمیٹڈ ڈاکٹرائن، اور یہ صرف لڑکی کا باپ انووک کر سکتا ہے۔ میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے پاس ڈاکٹر لڑکیاں آتی ہیں، آپ یقین مانے کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر لڑکی آئی ہوئی، یہ کتنا گندا ہے، میں ادھر بیٹھ بھی نہیں سکتی، اور وہ رکشے والے کے ساتھ شادی کر رہی تھی۔ اینڈ دس از ویری کامن کہ نہ سمجھ لڑکیوں میں تو سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ وہ بھاگ کے شادیاں کریں گی، اچھی بھلی سرکاری پوسٹ پہ ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ اور بہت بہت مشہور، ریزنیبل ہو کے پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بھاگ کے شادیاں کری ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی کی اتنی مجبوری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بنا سکی اور اس کو بھاگ کے شادی کرنی پڑی ہے۔ دس از ویری سمجھ سے باہر ہے، یہ تو ریئر کیسز ہوتے ہیں نا، بہت کم سامنے ہوتے ہیں۔ میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ اگر دونوں کا سٹینڈرڈ میچ کر رہا ہو اور پراپرلی ایک پراپر میچ ہو تو کیا پھر بھاگ کر شادی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں عرض کروں کہ بعد میں آپ ان کی طرف آئیں کہ بھاگ کر شادی کا تو پھر بھی کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ البتہ دیکھیں لڑکی قاضی کے پاس جائے
عدالت کے پاس جائے اور یہ بتائے کہ مجھے میرے والدین یعنی جو اولیاء ہیں وہ صرف میں یہ عرض کر دوں، وضاحت کر دوں کہ گارڈین کے اندر صرف باپ ہی نہیں ہے بلکہ بھائی بھی، پھر یہ درجہ بدرجہ یہ چیزیں جس کو شریعت ولی کہتی ہے وہ آتے ہیں، تو وہ لڑکی جا کر یہ بتا سکتی ہے کہ میرے والدین وہ نکاح کر رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں میری مرضی نہیں ہے، اور اگر لڑکی راضی نہیں ہے اور والد بھائی وغیرہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو لڑکی اگر وہ قبول نہیں کرتی تو نکاح شرعاً منعقد ہی نہیں ہوگا۔ البتہ دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکی اپنی یعنی بہتر سمجھ رہی ہے کہ بھئی یہ میرے لیے یہ جگہ بہتر ہے، اور جو شریعت نے کفو کا جو یعنی ایک شرط لگائی ہے وہ سٹینڈرڈ بھی یہاں پایا جا رہا ہے، تو پھر لڑکی جو ہے نا وہ قاضی کو ریکویسٹ کر سکتی ہے اور قاضی خود ولی بن کر اس کا نکاح کروا دے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک یہ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، ایسا تو بہت کم ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ عشق کا جو ہے نا وہ بھوت سوار ہوتا ہے اور اس میں سٹینڈرڈ وغیرہ کا کوئی نہیں دیکھا جاتا، اور والدین کے، معاشرے کے پورے طبقات کے خلاف جا کر وہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ عشق اور محبت کا بھوت اور وہ ہوس کا، حرص کا، لالچ کا بھوت جب اترتا ہے تو پھر اس وقت چڑیاں جو ہے نا وہ کھیت چگ گئی ہوتی ہیں، پھر پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا جو ہے آج یعنی آپ کے ذریعے جو میسج کنوے کرنے کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ سد باب کی کوشش کی جائے، انسداد کے حوالے سے جو ہمارے سے ہو سکتا ہے، ممبر و محراب سے، اور اسی طرح سے وکلاء بھی۔ آپ سے بعد میں پوچھتی ہوں کہ سد باب اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ رضا، آپ مجھے بتائیں گی سوال کے بارے میں، اگر دونوں کے سٹینڈرڈ میچ کر رہے ہیں تو کیا بھاگ کر شادی کی جا سکتی ہے؟ یہ سٹینڈرڈ میچ کرنا تو اتنا اگر تھوڑا بہت ایشو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہلکا پھلکا مسئلہ ہو، وہ تھوڑا سا غریب ہے، اس کی سیلری، دیٹس ناٹ اے بگ ایشو۔ جہاں تک بھاگ کے شادی کی بات ہے نا، وہ تو صرف اس پارٹ آف دا ورلڈ کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حصہ ہے دنیا کا جہاں پہ اولاد 18 کے بعد بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اور اپنے فیصلے نہیں لے سکتے۔ باقی پوری دنیا میں فورس میرج، بھاگ کے شادی کرنے کا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ 18 کے بعد جو دل چاہتا ہے بچے وہ کرے۔ اور اسلام میں جو ایج ہے پیوبرٹی کی، جیسے ہی آپ بالغ ہو گئے آپ اپنی ایکسرسائز، فری ول، انڈیپینڈنس ایکسرسائز کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ آتا ہے ایک لڑکا، 15 سال کے بعد ہر لڑکے کو اجازت ہے کہ وہ جیسے چاہے جس سے چاہے اپنا نکاح کر لے۔ یہ تو پورے کے پورے سارے کے سارے سیکٹیرین گروپس الاؤ کرتے ہیں۔ جہاں تک بات آتی ہے نا سنی گروپس کی، اس میں حنفی گروپس ہے، وہ کہتے ہیں ایک بالغ لڑکی، جو کفا کی ڈاکٹرین ہے وہ تو لگتی ہی تب ہے کیونکہ ہماری یہ ریکگنیشن ہے کہ ایک لڑکی، بالغ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو جو مالکی اور شافی اسکول آف لا نا وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک لڑکی نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ لڑکی بالکل ایک کم عقل چیز ہے، اس کا اتنا دماغ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی فری ول انڈیپینڈنس ایکسرسائز کر سکے۔ جہاں تک اگر ہم شریعت کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، تو جو نان میرڈ گرل ہے نا، جو فرسٹ ٹائم جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کو اس کے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، وہ اس کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جو میرڈ گرل ہے وہ اپنی حدیث کی جی بالکل، اور جو میرڈ گرل ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب آ جاتی ہے کہ لڑکی کی اجازت کتنی ضروری ہے نکاح میں، تو لڑکی کی اگر اجازت یا مرضی نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب دیکھیں، میں نے بہت سارے لوگ یا کیسز اپنے سامنے دیکھے ہیں جس میں لڑکی سٹیبل ہے، وہ کسی اچھی پوزیشن پہ ہے یا اس طرح سے، لڑکا میں یہ نہیں کہہ سکتی جیسے آپ نے خاکروب کی مثال دی اس لیول پر نہیں آتا، لیکن اتنا ہے اگر لڑکی نے ماسٹرز یا پھر ایم فل کیا ہو تو لڑکا میٹرک پاس ہے، تو وہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ اچھی جگہ پر چل رہی ہیں، چیزیں جا کر بیٹھ رہی ہیں، تو اتنا مس میچ جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لڑکے اس طرح سے ہیں وہ پریشرائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ لڑکوں پہ زیادہ برڈن ہے کمانے کا، پڑھنے کا، گھر چلانے کا، سب چیزیں مینیج کرنے کا۔ اس کے بعد بھی اگر کہیں جا کر وہ چیزیں اس طرح سے لڑکی ان کو پسند آ رہی ہے اور لڑکی راضی ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی برائی ہے یا اس پہ کوئی ریسٹرکشنز لگنی چاہیے کہ آپ کا مس میچ ہو رہا ہے یا اس طرح سے۔ میں نے نبھتی ہوئی دیکھی ہیں، اس میں نبھائی جاتی ہیں۔ دیکھیں ایجوکیشن سول گراؤنڈ نہیں ہے نا، ایک میٹرک پاس ہے، ایم اے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکا اس کے قابل نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں نا۔ اب ایک بزنس مین لڑکا ہے جو کروڑوں روپیہ کما رہا ہے اور وہ میٹرک پاس ہے، جا کر کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایک چیز نہیں ہے قابلیت کی، قابلیت سب سے پہلے دین آتا ہے، دنیا آتی ہے، آپ کی تعلیم آتی ہے، آپ کی شکل صورت آتی ہے، آپ کا خاندان، حسب و نسب، سب سے پہلے آپ کا دین آتا ہے، اس کے بعد خاندان،
اس طرح کی ساری چیزیں آتی ہیں اور میئر کی جاتی ہے. اسلام میں قابلیت کا معیار یہ کہ اس لڑکی کی بہن، ماں، اس کی کزنز، اس کی خوبصورتی، اس کا دین، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر آتے ہیں معاملات. لیکن بات یہ کہ اگر کسی لڑکے اور لڑکی میں رجسٹرڈ کیوں ہوتے ہیں نا اگر کسی لڑکے اور لڑکی نے نکاح کر لیا تو شریعت کا تو چلے الگ گراؤنڈ ہے، لا میں وہ نکاح اگر لڑکا اور لڑکی بالغ تھے تو وہ بالکل جائز نکاح ہے اور اس کو اسٹیٹ ہر حد تک پروٹیکٹ کرے گی. آئینی حق ہے ہر بندے کا کہ وہ اپنی مرضی سے. اگر پھر آج کے دور میں دیکھا جائے، اگر میں آج کے سٹیٹس کی بات کروں تو پھر ہم تو بالکل ہی معیار پہ اتر ہی نہیں رہے ہیں اسلام کے. مطلب اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ریلیجن کا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ڈن ہے. لیکن باقی اگر دیکھیں عشق محبت یا اس طرح سے بات کریں کہ دل آیا گدی پہ پری کیا چیز ہے، تو ہم تو صرف اس کنسیپٹ کو لے کر چل رہے ہیں نا. یا پھر ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ لڑکے کا کیا سینہ ہے یا لڑکی کا کیا سینہ ہے. تو ہم تو کوئی بھی نہیں اترا اس ڈیفینیشن پہ پورا. یہ ڈیفینیشن یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ کے سیکٹ کا ہونا چاہیے. اتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ بڑا 5 وقت نمازی ہونا چاہیے. میں نے بتایا دین کو فوقیت ہے. ایک یہ نو کہ ایتھسٹ ہو جائے. ہم آج کل کے معاشرے میں دیکھیں ہر چیز کی ایک معاشرے کے مطابق چیز ہوتی ہے. آج کل کے زمانے میں بے دینی یہ ہوگی کہ آپ ایتھسٹ نہ ہو جاؤ، آپ نان مسلم نہ ہو جاؤ، آپ بالکل ایرونیس بلیفز نہ رکھتے ہو، آپ پارٹیز نہ کرتے ہو، ڈرنک نہ کرتے ہو. آج کل کے زمانے میں بے دینی کی یہ ڈیفینیشن ہوگی. اگر پچھلے زمانے میں کرتے تو شاید ہوتا کہ لڑکی تو برقع پہن کے نکلتی ہو، نقاب پہن کے جاتی ہو. لاسٹ منٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ والدین کو بھی چاہیے کہ زبردستی اپنی مرضی کو مسلط نہ کریں. ان چیزوں کو دیکھیں کہ آیا لڑکا لڑکی کے حق میں بہتر کیا ہو سکتا ہے. لڑکا لڑکی کی چاہت کو فوقیت دینی چاہیے، لیکن دوسری طرف لڑکا لڑکی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں دونوں طرف کے خاندانوں کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کل کلاں جو ہے نا وہ لڑکی کی وجہ سے لڑکے والوں کو تکلیف ہو اور لڑکے کی وجہ سے لڑکی والوں کو تکلیف ہو، تو ان مسائل کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فہم و ادراک وہ والدین کو، خاندان کے بڑوں کو ہو سکتا ہے. اس لیے معاشرہ تبھی بنے گا کہ جس میں جو حیثیت جو مقام رکھتا ہے اس کو وہ مقام اور حیثیت دیا جائے، اس سے وہ فیصلے کروائے جائیں تاکہ یہ معاشرہ سنور سکے، بن سکے. وگرنہ ہمارے خاندانی نظام پر اس وقت وہ ڈاکے ڈال رہے ہیں اور یہاں سے ہی آغاز کیا جا رہا ہے کہ کل کلاں ابھی تو میں یہ عرض کروں گا کہ عدالت کے نکاح تک کا معاملہ ہے، کل کلاں تو بے نکاحی جو ہے نا وہ سلسلے شروع ہو جائیں گے. اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور مل جل کر جو ہے نا اپنے بڑوں کے تابع قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل اس طرح سے ہی ہے باقی چیزیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے کیلیبرز میچ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ میچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ ازواجی جو زندگی ہے وہ اچھے سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ شادیاں پتہ چلتا ہے گزارنے کے بعد. بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس چکی میں جو ہے وہ پس رہے ہیں، پسند کی شادی سے لے کے ماں باپ کو راضی کرنے سے لے کر اس شادی میں سروائیو کرنے تک. تو مجھے ایسے لگتا ہے شاید نصیب کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو سرکمسٹانسز یا کرائیٹیریا ہے یہ دیکھ کر ہی ہمیں سب چیزیں مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس.